अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, साबिक PTI रहनुमाओं की जो कमेटी है उन्होंने ये कहा है कि जी कि हम आला हुकूमती और सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म साहब को दरख्वास्त भी की गई है, उनसे वक्त मांगा गया है मुलाकात के लिए। सदर साहब से भी मिला जाएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात की जाएगी। और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता 3 हफ्ते में उनकी तहरीक को नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल हुई है। क्या कामयाबी उनको हासिल हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ओन नहीं कर रही है। तो ऐसे हालात के अंदर क्या वो कोट लखपत जेल में जो कैदी हैं उनको रिहाई दिलवा पाएंगे? और अगर रिहाई दिलवाएंगे तो फिर भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लोगों को ओन करेगी जो कहते हैं कि ये लोग इररेलेवेंट हैं, मैटर ही नहीं करते हैं, ये मुश्किल वक्त में भाग गए थे? जबकि दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी उसको कबूल कर लिया है, उस पर आमादगी जाहिर कर दी है। और महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह जिम्मेदारी ली है कि अगर कोई भी मिसाक होता है तो बानी PTI इमरान खान के दस्तखत लाना उनकी जिम्मेदारी होगी। ये जिम्मेदारी अचकज़ई साहब ने अपने ज़िम्मे ली है। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये कहते हैं कि जो भी मुज़ाकरात होंगे चलें, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बानी PTI की रिहाई और उनके केसेस का जो खात्मा है उसका उसमें जिक्र नहीं होगा। शायद इनिशिएट करने की वो बात कर रहे हैं कि उससे पहले ये शर्त नहीं रखी जाएगी, लेकिन जब टेबल पर बैठेंगे तो मामलात आगे बढ़ते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। तो अगर ये शर्त नहीं रखी जाएगी तो फिर असद कैसर साहब इसका हिस्सा हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात मंजूर होगी? इस पर भी हमने बात करनी है। और सुहेल आफरीदी लाहौर का जो दौरा करने जा रहे हैं उसकी अहमियत क्या है, उनकी मसरूफियात क्या होंगी, क्या पंजाब हुकूमत उनको सिक्योरिटी देगी, क्या पंजाब हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करेगी वज़ीर आला KP को, या कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं वज़ीर आला KP के लिए पंजाब के अंदर? इस पर भी हम बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई क्यों नहीं हो रही है? अगर वो मुकदमात में बरी होते जा रहे हैं तो अभी मजीद कितने मुकदमात हैं और कब तक रिहाई मुमकिन हो सकती है? राना साहब, सबसे पहले हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश ज़ाब्ता वज़ीर आज़म साहब ने की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उस पर आमादगी जाहिर कर दी है। और दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ये भी कह रहे हैं कि वो एक अलग मामला है और जो बानी PTI ने मुझे पैगाम भेजा है वो एक अलग मामला है। ये दोनों पैरेलल चल रहे होंगे। तो ये जो मुज़ाकरात होने हैं जिसमें बानी PTI की रिहाई की भी बात इनिशियली नहीं होगी और ये भी जिक्र नहीं होगा कि उनके केसेस ख़त्म किए जाएं, तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दो चीज़ें तो हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए और हमें अपने हाफ़ज़े में इन चीज़ों को रख लेना चाहिए। ठीक है कि बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पे कहा था कि किसी मुज़ाकरात में भी मेरी रिहाई का आप जिक्र नहीं करें। ठीक है, ये तो उन्होंने खुद कहा था, जिसकी बाहर आके टॉक हुई थी, ये पैगाम उन्होंने दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुने। ठीक है, अगर मैं उसमें बेगुनाह हूँ तो मुझे बेगुनाह करें, ठीक है, अगर मैं गुनाहगार हूँ आपके पास सबूत हैं तो आप उसमें सजा दें। ठीक है, इसलिए पहले ये तय हो चुका था और ये बात वो कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि मुझसे ज्यादा, मुझसे भी पहले आप कोट लखपत में जो लोग हैं आप उनकी तरफ देखें। ठीक है, आप उनको दें। ये तो बात वो है जो बानी तहरीक इंसाफ खुद कर चुके हैं। लिहाजा इस बात को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो हिस्सा बनाया है वो बानी की हदायत पर ही बनाया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ये बात करें सुहेल अफरीदी जी। बात यह है कि सुहेल खान अफरीदी जो है, ना तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने किसी जगह ये कहा है कि आप अपनी जद्दोजहद को बंद करें। सुहेल खान अफरीदी ने आज बिल्कुल वाज़ेह कहा है, ऑन कैमरा कहा है कि तहरीक चलाने का इख्तियार, तहरीक को एहतजाज की शक्ल, धरने की शक्ल, कहाँ जाना है, इसका इख्तियार महमूद खान अचकज़ई के पास है जी। और जो महमूद खान अचकज़ई और राय साहब कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। हमें जो पैगाम मिला है कि स्ट्रीट मूवमेंट, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। उसमें दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क ये है कि अगर मुतालबात नहीं पूरे होते, अगर मुत्तहिदा ये जो है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अगर इनकी
شرائط نہیں مانی جاتی, شرائط تو نہیں ہے, انہوں نے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, تو اس کے بعد ان کو ذہنی طور پر تو تیار ہونا پڑے گا, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. اچھا یہ کہ جی زیرو پہ بالکل نہ بیٹھے ہوں, تھوڑی سی اپنی موومنٹ بھی چلائی ہو, اور دوسرا وہ کارکن جو سوال اٹھاتا ہے کہ جناب آپ خاموش کیوں ہیں, جس پر محمود اچکزئی نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھ سے تحریک انصاف کے کارکن بار بار کہتے ہیں, تو اس کا میں یہی کہوں گا کہ ویٹ کریں, ابھی انتظار کریں. تو یہ سہیل خان افریدی کسی جلوس کو لے کر اسلام آباد نہیں چلا گیا, سہیل خان افریدی کسی جلوس کو لے کر کوئی بہت بڑا روڈ بلاک نہیں کر دیا. سہیل خان افریدی اگر پنجاب آ رہا ہے تو وہ پاکستان ہی ہے, وہ پاکستان کا شہری ہے. اگر کوئی اور آ کر اس کے صوبے میں لیپ ٹاپ تقسیم کر سکتا ہے, باقی کام کر سکتا ہے, تو اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کسی بھی پاکستان کے صوبے میں جائے اور وہاں پر جا کر اپنی جماعت کے لوگوں سے ملے. اگر تو وہ آگے وہاں پر قانون کو توڑتا ہے, اگر تو وہاں پہ آ کر وہ قانون کے خلاف کام کرتا ہے, تو پھر قانون کے پاس ایک نہیں ایک سے زیادہ راستے ہیں. اور اگر وہ قانون نہیں توڑتا, اگر وہاں پہ آ کر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا, وہاں پر ارکان اسمبلی سے ملتا ہے, وہاں پر لوگوں سے ملتا ہے, اسیران کے گھروں میں جاتا ہے, تو یہ اس کا ایک فرض بھی ہے, رائٹ بھی ہے, اور اس کا ایک رائٹ بھی ہے. اور آج ایک اور بڑی جو غلط 3 دن سے ہم ایک بحث کر رہے تھے, بلکہ 2 دن سے یہ بحث تھی کہ بانی تحریک انصاف کی بہنیں جو ہیں وہ ان مذاکرات کے والے سے کیا کہتے ہیں. آج نورین خان نے بالکل واضح کہہ دیا ایک انٹرویو میں, کھلی اوپن کہہ دیا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان فیصلہ کرے گی ہم بالکل اس کو مانیں گے, ہم اس فیصلے میں جو فیصلہ بھی ہوگا ہم اس کو آن کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, کیونکہ آپ نے ثاقب صاحب سے بھی لینی ہے رائے اس کی فواد چودھری صاحب کی, دیکھیں فواد چودھری صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں, اگر تو وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں پھر تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ان کا ساتھ دیں گے. لیکن ابھی تک آج کے دن تک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا تھا, اور ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا آغاز کرنا ہے تو بانی سے ملاقات, اڈیالہ کے لوگوں کو پیرول پہ رہائی, یہ شروع کیا جائے. اب آج کے دن ایک دن پہلے مذاکرات کی دعوت دی گئی, آج کے دن آپ نے اڈیالہ میں کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی. آپ اگر انہی ناموں کو دیکھیں تو ان میں کوئی ایک ایسا نام نہیں ہے کہ جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکیں جناب یہ ماضی میں آگے ایسے ایسے کرتا رہے. چلیں وہ تو ابھی ران صاحب بریک تھرو کیونکہ نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں بریک تھرو کب ہوگا بھائی, وزیر اعظم نے جب کہہ دیا یار حمزہ صاحب آپ مذاکرات کے میز پہ تو ابھی تک نہیں, بھائی نہ بیٹھیں. کیا مذاکرات کے میز پہ بیٹھنے سے ہی ملاقات ہوگی؟ کیا ملاقات آئینی حق نہیں ہے, ملاقات قانونی حق نہیں ہے؟ وہ تو وہ نہیں ہونے دے رہے نا, لیکن جو پھر آپ یہ کہیں نا بات, پھر آپ یہ کہیں نہیں مذاکرات کی دعوت کا میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا. ثاقب صاحب مذاکرات کی دعوت کا کیوں نہیں ہوتا تعلق اس سے؟ ملاقات سے کیا تعلق ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ میز پہ آئی نہیں ہے. میز پہ آئیں گے تو کیا یہ معاملات اس کے بعد ہوں گے کہ ملاقات کیسے کرنے دیں گے, کیونکہ ساری شرائط تو اس کے بعد ہی سامنے رکھی جائیں گی. دوسرا جو آمادگی ظاہر کی گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ طاہر صاحب ایک تو جو رانا ثناء اللہ کا جو ایک شاٹ تھا کل یا پرسوں آپ نے چلایا تھا, انہوں نے بات کی تھی کہ آپ ایک دفعہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں, اس کے بعد کیا پہلے کرنا چاہیے اور کیا بعد میں کرنا چاہیے وہ وہاں ہم طے کر لیں گے. اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حکومت مذاکرات سے پہلے کسی قسم کا کوئی جسچر دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد اگر یہ ان کے سامنے ایک جو ہے وہ آرگومنٹ رکھا گیا کہ پہلے ملاقات کروائیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر وہ اس پر غور کریں گے اور وہ حکومت ایک پتے کے طور پر بھی اس کو استعمال کرے گی ملاقات کو. چاہے جائے کہ وہ پہلے ملاقات جب کروا دیں, جو ہماری بات ہوئی ہے یہاں وفاقی دارالحکومت میں جو حکومتی کچھ لوگ ہیں کہ وہ اس کو ایک پتے کے طور پر استعمال کریں گے. اس لیے اس وقت اڈیالہ جیل میں نہ تو ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں, ایون عمران خان صاحب کی اپیل کے لیے جو دستخط کروانے تھے وہ نہیں ہو رہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ نہیں لگ رہی. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, یعنی کہ ثاقب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں بھی کوئی جسچر شو نہیں کر رہی. ثاقب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ملاقات کروائی جائے گی تو حکومت یہ بھی رجسٹر کروائے گی, دیکھیں آپ کی ایک ڈیمانڈ تو ہم نے مان لی ہے, تو یہ اس کو ڈیمانڈ کی صورت دے دیں گے. جی بالکل. اور اس میں جو ملاقات کروائی جائے گی اس ملاقات میں اگر مگر بھی طے ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے تقریباً 2-2.5 ہفتے میں
ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے اور حکومت چھوٹی چاہتی ہے پی ٹی آئی سے اور ہر اس ملاقاتی سے جو عمران خان صاحب سے ملے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جس قسم کے بیانات جو وہ ڈائریکٹ اٹیک جو ہے وہ آتا ہے مختلف اداروں پر وہ نہیں آنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ملاقات ہوگی اس میں بھی بات ہوگی کہ یہ کم سے کم عمران خان صاحب کو بھی آپ جا کر سمجھائیں کہ آپ بات کریں جو بھی کرنی ہے لیکن آپ اس قسم کے اٹیکس جو ہے وہ نہ کریں. تو یہ اگر مگر بھی اس میں ہوگا اس ملاقات کرانے میں لیکن حکومت اس کو ایک ثاقب شیخ صاحب میں ایک سے سوال کرنا چاہوں گا اجزانہ صاحب سے اور تارڑ صاحب سے. پاکستان کے اندر جو جیل رولز جیل فرمز بنے ہوئے ہیں ان کو آگ لگا دیں, ان کو پابند کر دیں مذاکرات کے ساتھ. کیسی بات کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کہ اگر ہم قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے آپ مذاکرات کریں گے تو پھر آپ کی ملاقات ہوگی؟ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جناب مذاکرات نہیں کریں گے تو ملاقات نہیں ہوگی؟ میاں نواز شریف کی مذاکرات کے بعد ملاقات ہوتی تھی, مریم صاحبہ کی مذاکرات کے بعد ملاقات ہوتی تھی. اور بھائی ایفیڈیوٹ ان سے لے لیں, کہتے ہیں ایفیڈیوٹ لیتے تھے سیاسی بات نہیں کریں گے. بھائی لے لیں ان سے بھی ایفیڈیوٹ, یہ تو کہتے ہیں سیاسی بات کریں گے. بھائی آپ ایفیڈیوٹ لے تو صحیح. نہیں وہ کہتے ہیں سیاسی بات کریں گے عمران صاحب. اور میرے بھائی آپ ملاقات کے لیے عدالت نے جب حکم دیا تھا, عدالت سے بڑا ایفیڈیوٹ ہے؟ ثاقب صاحب وہ کس عدالت سے بڑا ایفیڈیوٹ ہے کوئی؟ مجھے یہ بتا دیں صرف. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پہ ایک حاضر سروس جج کو آپ فارغ کر سکتے ہیں ان کے فیصلے سے, تو ان کے فیصلے سے ملاقات کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے تو پی ٹی آئی مذاکرات کی طرف بھی جا رہی ہے نا کہ ہماری ملاقاتیں ہوں. تو پھر آپ اس طرح کریں نا, جس کو آپ کو پکڑ کے لے جائیں, مجھے پکڑ کے لے جائیں, تو کہیں جناب کل سے آپ نے اپنی زبان پہ تالا لگا دینا ہے, پھر آپ کے گھر والوں سے ملاقات ہونے دیں گے. یہ کہاں کا قانون ہوگا؟ یہ پابندی ضرور ہونی چاہیے کہ بھائی وہ اداروں کے خلاف بات نہ کرے, یہ پابندی ہونی چاہیے بالکل ہر شخص پہ, اس پہ نہیں حالی, ہر شخص پہ ہونی چاہیے. بریک لوں گا, بریک کے بعد اس تجویز کے اوپر ہم بات. سٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ایک جانب وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے اور متحدہ اپوزیشن کی جانب سے جو مذاکرات کی دعوت ہے اس کو قبول بھی کر لیا گیا ہے. اور دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایک اسٹریٹ موومنٹ کی تاکید کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا سہیل آفریدی صاحب کو, وزیر اعلیٰ کے پی کو, کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا آغاز کریں, تو پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز بھی کرنے جا رہی ہے. لیکن اس سب جو منظرنامہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کہیں پر نظر نہیں آ رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے جب مفاہمت کی بات ہو رہی ہے؟ تو مفاہمت کے بادشاہ کی پارٹی خاموش کیوں ہے, یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اسی پر ہم نے بات کرنی ہے. کچھ دیگر معاملات بھی ہیں, پی آئی اے کی نچکاری کا معاملہ بھی ہم زیر بحث لائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شعلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعلہ صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. شعلہ صاحبہ, جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ایک مذاکرات کی فضا بھی بن رہی ہے, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہماری ایکس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایک کمیٹی ہے وہ صدر صاحب سے بھی جا کے ملے گی, لیکن پیپلز پارٹی بالکل خاموش ہے. مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی ہمیشہ یاد آتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کوئی موقف نہیں, بالکل خاموشی. بہت پہلے اگر بات نہیں, تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ چیئرمین بلاول نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں بھی ایک کردار ادا کر سکتا ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں جس کو عرفان صدیقی صاحب لیڈ کر رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بیٹھ رہی تھی, اور جب باقاعدہ سنجیدگی نظر آئے گی اور پی ٹی آئی بیٹھے گی تو یقیناً کہ وزیر اعظم صاحب نے کیونکہ اب تو خود کہا ہے کہ بھائی میں مذاکرات کے لیے اور یہ سب, تو پیپلز پارٹی کو اگر وہ چاہیں گے تو بالکل بیٹھے گی. اور وہ خود اب مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری چاہ رہے ہیں, لیکن فواد چودھری کے اگینسٹ آوازیں پی ٹی آئی میں اتنی آ رہی ہیں کہ ایک طرف سے علیمہ خان اور سہیل آفریدی اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کہ وہ فیصلے کریں گے, اکرم کیا نام ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کی طرف سے بالکل دوسری آوازیں آ رہی ہیں. کہ یہ ساری صورتحال جو ہے حکومت جتنی بھی سنجیدگی کر لے, اور حکومت نے سنجیدگی ارتفاع کی ہے, اور ہمیں وہاں پہ کچھ سنجیدہ حالات نظر نہیں آتے, بلکہ تو وہ ان کو اپنی پارٹی کا حصہ ہی نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کہاں چلے گئے تھے اور وہ. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب شروع سے ہی ایک ڈفرینٹ
پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، چاہے ان کے دھرنے کا وقت ہو کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ میں اسمبلی بھیجتا ہوں، جب بھی انہوں نے اس کی نفی کی تھی. پھر پنجاب میں ری الیکشن کی جب بات ہوئی تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، جب بھی انہوں نے کہا تھا کہ 85 to 80% ہم اپنے جو ہے مقاصد اس کو اچیو کر چکے ہیں، ٹارگیٹ کو، اور وہ بھی سبوٹیج ہو گیا تھا. اور اب بھی جبکہ 2 دفعہ تقریباً راؤنڈ ہوئے اسمبلی کے اندر، وہ ناکام رہے اڈیالہ کی وجہ سے. تو اب صورتحال وہی ہے کہ مذاکرات کے بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے نا مطالبات پر ہوتے ہیں، ڈیمانڈس پر، کنڈیشنز پہ نہیں ہوتے. اور یہاں پہ ہمیں ابھی بھی کنڈیشنز ہی سامنے آ رہی ہیں. اچھا شیر رضا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ حکومت اس میں بڑی سنجیدہ ہے. اس وقت سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آج جمعرات کے روز ملاقات کا دن تھا، اور آج جن لوگوں کے نام ملاقات کے لیے گئے تھے ان میں سے کسی پر کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. نہ اس میں بانی کی بہنیں تھیں، نہ اس میں تحریک انصاف کے کوئی بڑے عہدیدار تھے، بلکہ وکلا تھے اور چند اور لوگ تھے. لیکن آج بھی ان کو ناکے پہ روک لیا گیا. آج یہ کہا جا رہا تھا کہ اب فضا بن گئی ہے مذاکرات کی، تو ان لوگوں کو جانے دیا جائے گا قانون کے مطابق. اور دوسرا، متحدہ مجلس عمل متحدہ جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، انہوں نے جو چند مطالبات رکھے ہیں وہ تو آپ کے بھی ہیں، وہ سب کے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہونی چاہیے، عدالتی نظام جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر انسانی حقوق جو ہے اس کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. یہ پیپلز پارٹی سب سے پہلے 73 کے آئین میں ابھی یہ باتیں کر چکی ہے. اور یہی چیزیں ہیں، جب یہی چیزیں ہیں اور اس کو بار آج بانی کی بہن نے بھی کہہ دیا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان فیصلہ کرے گی ہم اسے تسلیم کریں گے، تو اب اس میں نہ کوئی شرائط ہے نہ کوئی چیز ہے، تو پھر رکاوٹ کس بات کی؟ اور آج ملاقات کیوں نہیں پھر ہونے دی؟ اچھا، اب دیکھیں ملاقات کیوں نہیں ہونے دی، یہ ہم حکومت سے بار بار کہتے ہیں، جو کہ جیل مینول کے اکارڈنگ جو بھی ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو دیں. وہ کہتے ہیں ہم ان کو جیل مینول کے اکارڈنگ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب یہ اس میں واقعی حکومت کو پوچھنا چاہیے. لیکن میں نے جو مذاکرات دیکھے جس میں چاہے 26ویں ترمیم کے مذاکرات ہوں، اور جس کو آپ پوچھ سکتے ہیں جے یو آئی کے کامران مرتضی صاحب سے کہ کتنی سنجیدگی سے کے ساتھ ان کو آن بورڈ لیا ہوا تھا، یا اس کے بعد جو 5 صدیق مرحوم نے لی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے سب دیکھا کہ بہت سنجیدہ مذاکرات تھے. اب جو صورتحال ہے تو اس کو اس میں ضرور ہے آپ کو حکومت ہی کے کسی نمائندے کو لینا چاہیے کہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کا جو موقف میں بار بار سنتی ہوں اور جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان کو کیسے مذاکرات کی اجازت دے دیں، وہاں سے یہ بات آتی ہے وہ بات آتی ہے، تو میں حکومت کی ترجمانی نہیں کر سکتی. نہیں ٹھیک ہے شیلا صاحب، آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا تھا جب میاں نواز شریف قید میں تھے تو بلاول صاحب ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے. بلاول صاحب کردار ادا کرنا چاہتے تھے، بلاول صاحب بارہا کوشش کر رہے تھے، بات بھی کرتے تھے، اور جو موقف ہوتا تھا اس کو ریکارڈ پر لے کے آتے تھے جس کو سب سراہتے تھے. لیکن بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے ہم نے نہیں دیکھا ان کو کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے کوئی خاص موقف بھی نہیں آتا کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے چلیں باقی لوگوں کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ چیئرمین کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ نہیں ہے اپنا کردار ادا کرنے میں. لیکن اگر آپ بانی پی ٹی آئی کا رویہ دیکھیں تو وہ بہت ایک مختلف رویہ ہے. اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے کرنی نہیں ہے بات، ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے. تو پھر کیا کریں مجھے بتائیں. شیلا صاحبہ آپ درست کہہ رہی ہیں. اب اختیار ہے محمود خان اچکزئی کے پاس جو پیپلز پارٹی کے بھی قریب رہے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم تو ہمیشہ سے ان کو ایک معزز شخصیت گردانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی شخص ہیں، گو کہ وہ اپنی پارٹی سے اکیلے ہی ریپرزینٹیٹیو ہیں اسمبلی میں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی بصیرت رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ 4 پی ٹی آئی کے بندے بٹھائیں تو وہ انہیں نہیں مانیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو محمود اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب کا آگے کر دینا ہے، یہ صرف ایک ٹائم گیننگ کہہ دیں یا فیس سیونگ کہہ دیں، کیونکہ جو ان کے بہت ہی انرجیٹک قسم کے گنڈا پور صاحب تھے اور ابھی سہیل آفریدی صاحب ہیں، یہ کر نہیں پائیں گے.
تو پھر آپ کر کے تو دیکھیں مذاکرات, آپ اپنے اتحادیوں کو مشورہ تو دیں, ایک دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے تو دیکھیں, ایک دفعہ انہیں بلا کے مذاکرات کر کے دیکھیے گا, آپ دیکھیے گا وہ بیٹھیں گے بھی, ایسی بات نہیں ہے, وہ ہر طرح سے بیٹھتے ہیں. اسپیکر صاحب جن کا کردار سیاسی نہیں ہے لیکن وہ اپنے کردار سے اوپر اٹھ کر ان کو ایز اے اسپیکر بٹھا دیتے ہیں اور وہ کریں گے. وزیر اعظم نے بھی کہا ہے, وزیر اعظم جو ہے وہ ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں, ان کے مزاج میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کافی فرق ہے, وہ بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جس دن یہ دونوں شخصیات بات چیت کرنا شروع کریں گے, آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی میں سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا شعلہ صاحبہ, پی آئی اے کا جو معاملہ ہے نجکاری کا, آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری اچھی بات ہے, تاہم کچھ خدشات ہیں. وہ خدشات پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ہیں, وہ ذرا آپ کو میری آواز آ رہی ہے شعلہ صاحبہ, سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی, ابھی بالکل آگے ریپیٹ کر لیں. جی ٹھیک. میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری اچھی بات ہے, اچھا عمل ہے, لیکن کچھ خدشات ہیں. وہ خدشات کیا ہیں وہ بتا دیجئے. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا, میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا, کیونکہ اپنے وطن سے محبت ایک بالکل عجیب ہی جذبہ ہے جس کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھ سے کم کر سکتے ہیں محبت میں, آپ مجھے نہیں کہہ سکتے. تو جو بھی ایسٹس ہوتے ہیں وطن کے, ان کو فروخت کرنا کوئی خوش دلی کی بات نہیں ہے, بڑی تکلیف کی بات, بہت تکلیف کی بات ہے. اور اگر آپ پچھلی چند مہینے کی اسپیچز اٹھا کے دیکھیں تو ہم اس کے سخت خلاف ہیں. لیکن ہم نجکاری کے خلاف نہیں ہیں, لیکن نجکاری صحیح طریقے سے ہو کہ اس کا فائدہ ہو حکومت کو, اس کے ہمیں اثرات ملیں, اس کے پھل ہمیں ملیں کہ بھائی ہمارا یہ شعبہ جو ہے, یہ نہ کل لوگ کہیں کہ ایک ہاتھ سے خریدا اور ایک ہاتھ سے بیچا اور پیچھے سے دوسرے ہاتھ سے خود خرید لیا, یہ والی باتیں نہ ہو. اور ہم پہلے بھی ایک سوال آ چکا تھا اسمبلی میں کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے اور نجکاری جو کی کوشش تھی اس میں کیا حاصل ہوا, تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑا خسارہ حکومت کا سامنا کرنا پڑا. تو ابھی اس پہ جو باتیں آ رہی ہیں, جس طرح کی ہو رہی ہیں, اس پہ یہ بات ہے کہ خدشات تو ہیں, ہو سکتے ہیں خدشات تو ہو سکتے ہیں نا, لیکن ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. ہم کسی کی نیت پہ پیپلز شک پارٹی نہیں نجکاری کے خلاف ہمیشہ نعرہ لگاتی تھی, نجکاری ہوگی بہت سے لوگ فارغ ہوں گے. اس کے بعد دو میرے چھوٹے سے سوال ہیں. ایک تو یہ نجکاری کا نعرہ پیپلز پارٹی بھول گئی, آپ نے کہا کہ نجکاری کے ہم خلاف نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب نجکاری کسی بھی چیز کی ہو پیپلز پارٹی کی اس میں حمایت حاصل ہوگی. اور دوسرا یہ بطہ خوری دوبارہ کراچی میں, آپ کے ہی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ بطہ خور خواتین اور بچوں کو استعمال کر رہے ہیں, تاجر وہاں پہ ٹریڈرز وہاں پہ باقاعدہ کرتے ہیں. ایک کراچی ہے, شہر ہے, اگر وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ لوگوں کی حکومت ہے, کون ہے بطہ خور, اس کو بے نقاب کریں. پہلے سوال کا میں جواب دے دوں. دیکھیں, میں نے کہا نجکاری کے خلاف نہیں ہے, لیکن ایسٹس, ملک کے ایسٹس کی نجکاری بہت تکلیف دہ ہے, نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر کوئی نجکاری ہے اور ایک باہمی رضامندی سے اور ایک ایسے طریقے سے جس سے ملک کو کچھ فائدہ ہو جائے, تو وہ ایک مجبوری ہے. لیکن ہم شدید نجکاری کے خلاف ہیں. ہم نے پاکستان اسٹیل مل کے اوپر بھی بات کی اور ہمیشہ کرتے رہے. تو ہماری یونین کے جو شمشاد قریشی تھے وہ خود گئے تھے عدالت میں, اور ایک جوائنٹ وہ تھا مختلف پارٹیز کا جس کو لیڈ کر رہے تھے شمشاد قریشی تھا, اور پھر ہم جیت گئے تھے چودھری افتخار کی عدالت سے. تو ابھی بھی ہم نہیں چاہتے تھے, اب ہو گئی, اچھی بات ہے, گورنمنٹ ہے, اس کا اختیار ہے. لیکن ہم جو پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے, وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے بنیادی ایک دوسرے سے اختلافات اس سینس میں ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں, وہ نجکاری کرنا چاہتے ہیں. ہر سے ہمارے کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مینیفیسٹوز میں فرق ہے, اور اس لیے ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنے. کیونکہ اگر ہم ہوتے تو شعلہ صاحبہ آپ قومی اسمبلی میں ہوتی ہیں, بلاول صاحب نے فیورٹ ترین کہا تھا میاں شہباز شریف صاحب کو, بہترین کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے بلاول صاحب کو کہا تھا. آپ کہتے ہیں ہم گورنمنٹ کے ساتھ حصے دار نہیں ہیں. گورنمنٹ کا کون سی وزارت کے علاوہ گورنر آپ کے ہیں, صدر صاحب آپ کے, ڈپٹی اسپیکر آپ کے, ابھی آپ بھی گورنمنٹ کے حصے دار نہیں ہیں.
اچھا، یہ جو ہے گورنر اور صدر، یہ سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہے، اور پارٹ آف دا کیبنٹ ہونا جو ہے وہ گورنمنٹ کی حصہ داری ہوتی ہے. جیسے ایم کیو ایم ہے، جیسے استحکام پارٹی ہے. اس میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے کہ اب جیسے میں ہوں تو میں پرائیویٹ ممبر ہوں، اور یہ چیزیں ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنی چاہیے. اور یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. تو دوسری جو اب آپ نے بات کی سندھ کی، تو سندھ میں دیکھیے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے سنبھالا تھا 2008 کے بعد 8 میں حکومت کو، تو عروج پہ تھا یہ سب کچھ. کراچی بند ہو جانا، تلاشیں گرنا، بھٹا خوریاں، لوگوں کا شارٹ ٹائم کڈنیپنگ، اور یہ سب ہم نے اس کو کنٹرول کیا تھا. اب یہ ایک لہر آئی اور اس کے بعد دوبارہ سے کچھ قوتوں نے سر اٹھایا اور وزیر اعلیٰ تک یہ بات گئی، اور اس کے بعد آج مطلب ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور نیٹ ورک پکڑے جا رہے ہیں اور یہ سب. تو یہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو بہادری کی ہے وہ ہمارے بلڈرز نے، آباد کے لوگوں نے، ان سب نے کی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ حکومت سے کہا خاموشی سے بتے نہیں دیے. اور اس سے پہلے بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت ڈیپٹی اسپیکر تھی، اس وقت بھی جب یہ سب ہو رہا تھا تو ہمارے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے بھی تمام ٹریڈرز کو، بزنس مین کو بلا کر جو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ پیکٹس بنا دیں ہمیں، اس طرح سے موبائلز دے دیں، ہم یہ کریں گے، وہ سب کیا تھا. اور یہاں تک کہ ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ ہم نے بجٹ میکنگ سے پہلے بھی اعتماد میں لیا کرتے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ 2010 میں 10 محرم کو جب بہت سارا ہنگامہ ہوا تھا، بلاسٹ ہوا تھا، اس وقت بھی مرحوم سراج قاسم تیلی کو انہوں نے سائننگ اتھارٹی دی تھی صدر صاحب نے کہ جتنا جس کا نقصان ہوا ہے آپ کریں، اور انہوں نے بعد میں پیسے واپس کیے تھے. تو ہمیں اپنے سرمایہ دار، اپنے تاجر، اپنے لوگ بہت عزیز ہیں. جی ثاقب صاحب، تو یہ جو لوگ ہیں ان کا سر کچل دیں گے. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس کے بعد آج سے 4 روز پہلے یہ کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. اب پی ٹی آئی تو نہیں، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کل اس پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. تو ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ مذاکرات کچھ دن ہوئے تو اس کی مذاکراتی کمیٹی میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. تو کیا پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف کیا ہے ایک، اور دوسرا کیا حکومت کی جانب سے کوئی آپ سے یا پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اس حوالے سے، یا چیزیں یہ آگے بڑھ سکتی ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، ہم مذاکرات کو اور کنسلٹینسی کہتے ہیں ان سب کو اتنا، مطلب ڈائلاگ یا کنسلٹینسی کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو ہم نے ایک جس کا ایک ممبر بھی تھا اس کو بھی آن بورڈ لیا تھا. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود یہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اب یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ تو کسی وقت بھی بیٹھا جا سکتا ہے، اور حکومت جب بھی کہے گی ہم بالکل آئیں گے. اصل بات تو کسی اور سے ہے نا. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے، ظاہر ہے کہ ہم سب آئین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. مجھے ایک آخری سوال ہے، مجھے بتا دیجیے گا. آج چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے، قائد اعظم کا پاکستان اور آج کا پاکستان کتنا فرق ہے؟ دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح پارلیمنٹری پالیٹکس اور ملک میں بہترین جمہوریت کے حامی رہے، مطلب پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور ہے اس وقت. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ابھی بہت زیادہ جدوجہد کرنی ہے. آج کیونکہ 25 دسمبر قائد اعظم کی یوم پیدائش کے ساتھ ساتھ کرسمس بھی ہے، تو وہ بہت اقلیتوں کے حقوق کے حامی تھے. اور میں تمام اپنی کرسمس کے موقع پہ اپنی مسیحی برادری کو پاکستان میں، پاکستان کے باہر ہے، مبارکباد دیتی ہوں. خدا کرے کہ ہمارے پاکستان میں تمام مائنارٹیز یا نان مسلمز جو ہیں ان کو پوری آزادی حاصل رہے، ان کے جان و مال کا تحفظ ہم کر سکیں، جو کہ اسلام کی بھی روح ہے. اور ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں. اور جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، تو اسلام میں بہت زیادہ، اسلام سے بڑھ کر کہیں ہے ہی نہیں اقلیتوں کا تحفظ. تو ہم کاش وہ کردار ادا کر سکیں. ہمارے ہاں جو ہے جو بھی
नॉन मुस्लिम है वो बहुत हिफाजत से रहे, और अक़लियतें भी अगर हैं चाहे कम्युनिटी की शक्ल में हो, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन जी। शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, मुज़ाकरात की बात है, मुलाकात का मसला है, साथ ही वज़ीर आला KP लाहौर आ रहे हैं। सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा या नहीं आएगा, रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। दुरानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब दावत देते हैं कि जी के मुज़ाकरात के लिए मैं एक बार फिर दावत दे रहा हूँ कि आएँ और मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करते हैं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से इसको कबूल भी कर लिया जाता है। ये दावत आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ही आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बान से तो उनकी आई है और इसीलिए हम उन्हीं की तसव्वुर करेंगे, और वैसे आने भी उन्हीं की तरफ से चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये है कि ये इसको तस्लीम करना ऐसे ही है जैसे कि मतलब किसी CBM के बगैर जो है हथियार डाल देना, या फौरी तौर पे उस पे जो मौक़िफ़ आया है TTA का, वो तो ये कह रहा है कि जी बस ना हम इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे, ना हम कैदियों की रिहाई की बात करेंगे, बल्कि हम एक 10 साला प्रोग्राम बनाएंगे जिसके तहत जो है आइन के आज़ादी और अदलिया की आज़ादी पे अमल कराने के बाद जब अदलिया आज़ाद हो जाएगी तो फिर हमारे कैदी खुद ब खुद रिहा होंगे और बाकी भी जो तमाम खामियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो मतलब ये तो एक ऐसा मतलब सरेंडर की स्टेटमेंट है जो कि बड़ी अजीबोगरीब है, बट एट द सेम टाइम ये है कि पार्टी जो है PTI की वो अपनी एक स्ट्रगल में तो लगी हुई है। और लेकिन मैं एक बात जो है तमाम कायदीन को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग जो लीडर जेल में हों या जो पार्टियां इत्तला से गुजर रही हों, उनकी जो डीलिंग करने वाले हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जो जेल में बैठे हुए लोग हैं और उनकी पार्टी जो है वो कोई कब्जे का प्लाट नहीं है कि आप किसी को दे के तो कोई फायदा उठा लें। दूसरी भी मैं वार्न करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस किस्म की कोशिश की गई जिसमें -1 का तासुर आया तो अवाम, पार्टी वर्कर और ख़ानदान जो है वो पूरे का पूरा जो है वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा। लिहाजा ऐसा रास्ता बनाएं जो थोड़ा सा जिसके अंदर इज्जत भी हो, जिसके अंदर जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनका एहतराम भी हो, और हुकूमत को थोड़ा सा आगे बढ़ के रिस्पेक्ट देने का भी पता हो कि ये अपोजिशन जो होती है, और ऐसी अपोजिशन जो हकीकत में हुकूमत थी जिसको आपने खुद अपोजिशन में बदला है, तो उनको थोड़ी सी इज्जत तो देनी चाहिए। वोट को तो इज्जत दे ना दें, कम बंदियानों से इज्जत दे लो। तो इसलिए ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा, और मैं इस वक्त समझता हूँ कि बड़ी तेजी से जो ये सर्कल्स हैं, अपोजिशन के सर्कल्स हैं, इनके अंदर -1 के फार्मूले के ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है और इररेलेवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है उनके आदतों को जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। ये मेरा तो इसके ऊपर फौरी तासुर है। और अच्छा दुरानी साहब, क्या आप समझते हैं कि किसी को माइनस किया जा सकता है? देखेंगे, माइनस करने की जो हकीकत है वो एक हमाकत से ज्यादा इसका कोई मफहूम नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि हमारी तारीख जो है वो उन इक़्तिदार के हवस में मुब्तला लोगों की हमाकतों से भरी हुई है जो इस किस्म की गद्दारियां करते हैं या इस किस्म के इक़दामात करती हैं जिसके नतीजे में वो ये समझते हैं कि हम 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है जी, ये हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। तो ये मैं फोरवॉर्न करने से मेरा मतलब ये होता है कि मैं चूंकि मेरे पे कोई बोझ नहीं है ना, तो मैं आराम से वो सारी बातें कर देता हूँ जो शायद बाकी लोग किसी खौफ में ना करें। तो इस वक्त जो लोग पार्टी के हैं, जो लोग इस वक्त ऑपोजिशन में हैं, उन्हें सिंसियरली ऑपोजिशन के साथ खड़े होना चाहिए
اور اپوزیشن بھی اتنی پاکستان کی محافظ ہے جتنی حکومت ہے. اس لیے انہیں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جو کہ جس میں وہ اپنے ہی ساتھ اپنا ہی انہیں عزت دینے والی جو قوتیں ہیں ان کے لیے وہ امبیرسمنٹ کا سبب بنے. یہ جو 10 سالہ پلان ہے اور یہ جو ایک سرنڈر کی کیفیت بنا دی گئی ہے کہ ہم بات بھی نہیں کریں گے, ہم نام بھی نہیں لیں گے, ڈیمانڈ بھی نہیں کریں گے. بھائی حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی ہے, بہت اچھی بات ہے. اب ان سے یہ پوچھنے کی بات ہے سانو دو گے کی مذاکرات میں تو سب کچھ تمہارے پاس ہے, حکومت پہ تمہارا قبضہ ہے, عدالتوں پہ تمہارا قبضہ ہے, قیدی تمہارے قبضے میں ہے, ہلنے تم کسی کو دیتے نہیں ہیں, سیاسی آزادیوں پہ تمہارا قبضہ ہے, معیشت کے بیڑا غرق پہ تمہارا قبضہ ہے, تو ہمیں دیں گے کیا آپ؟ تو یہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا. یہ ہے کہ جو مذاکرات کی دعوت آ گئی تو دھمال ڈالتے ہوئے سڑکوں پہ نکلے, سانو کچھ نہیں چاہیے تھا. تو یہ ذرا افسوسناک بات ہے. درانی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ جو یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, محمود مولوی صاحب ہیں, یہ تاثر اس کمیٹی کی جانب سے یہ دیا جا رہا ہے کہ جن سے پی ٹی آئی جب بات کرنے کا کہتی رہی ہے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کمیٹی ڈائلاگ کمیٹی کو ان کی آشیرواد بھی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی حاصل ہے. یہ تاثر یہ دینا لگ رہا ہے اس کمیٹی سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کمیٹی کو اگر واقعی کہیں سے آشیرواد ہو تو ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ چیزیں مذاکرات کی آگے بڑھیں گی, یا شاہ محمود قریشی آئیں اور مائنس کریں اور مائنس عمران خان جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں؟ دیکھیں, جہاں تک ابھی میں نے ان کا موقف سنا ٹی ٹی اے والوں کا کل اور آج میں مذاکرات کی دعوت کے اوپر, وہ تو بڑا ہی افسوسناک تھا. اچھا, ان کا جو ہے ان کی تو مجھے ایک بات, آپ میرے بات کو سمجھیں, میں مطلب میں اسٹریٹ بات نہیں کر رہا, تھوڑی سی ایٹ این اینگل کر رہا ہوں. کم از کم اس میں اتنی تو جرت ہے کہ یہ بتا تو رہے ہیں کہ ہم کس کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پرپوزل دی ہے وہ ٹی ٹی اے کی پرپوزل سے تو بہت آگے کی پرپوزل ہے. انہوں نے کہا ہے جی جو قیدی ہیں ان کو پرول پہ رہا کر دیں. یہ تو کہتے ہیں ہم رہائی کا نام نہیں لیں گے, وہ کہتے ہیں جی کم از کم ان کو پرول پہ رہا کریں تاکہ وہ آگے بڑھ کے پارٹی کے ریفرنس سے کچھ کریں. ہم نے ایکشنز کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایکشنز کے اعتبار سے تو یہ بات اچھی ہے. باقی یہ ہے کہ ان کو آشیرواد ہے یا نہیں ہے وہ تو ٹائم کے ساتھ ہر چیز کھل جائے گی کہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. لیکن جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس کے اندر میں نے اب ماضی میں بھی میں نے اس بارے میں کہا ہے کہ اگر انہیں پی ٹی آئی کی آشیرواد نہیں ہوگی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی آشیرواد نہیں ہوگی تو وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکیں گے. ٹھیک ہے نا. جنہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے آشیرواد دی انہوں نے تو یہ گل کھلا دیا. چلو انہوں نے ابھی تک کوئی گل تو نہیں کھلایا نا کہ وہ کہیں جی ہم نہ لیڈر کا نام لیں گے, نہ ہم رہائی کا نام لیں گے, نہ ہم کسی اور چیز کا نام لیں گے. ہم جو ہے وہ قانونی اصلاحات کے ذریعے جب عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ خود رہا ہو جائیں. اچھا درانی صاحب, یہ بات تو بانی تحریک انصاف نے خود کہی تھی کہ کسی بھی مذاکراتی عمل میں میرا نام نہیں لینا, میری رہائی کا ذکر نہیں کرنا, یہ آن ریکارڈ ہے. اچھا, جو انہوں نے تجاویز دی ہیں آزاد الیکشن کمیشن, نئے الیکشن, اس کے علاوہ عدلیہ جو ہے اس پر جو دباؤ ہے وہ ختم ہو, آزاد عدلیہ ہو, تو آزاد عدلیہ ہوتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں حل بھی ہو جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت یا ان کا اقتدار تو اس لیے ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن میں ہے. اگر تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, اور تحریک انصاف کا مائنس والا فارمولہ تو کبھی زندگی میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا, کسی کا بھی نہیں ہو سکتا, کسی سیاسی جماعت کا بھی, علی تحریک انصاف کا کسی بھی سیاسی جماعت کا نہیں ہو سکتا. تو مذاکرات کیا سوٹ کرتے ہیں حکومت کو؟ دیکھیں, حکومت جس گھڑی مذاکرات شروع کرے گی اس گھڑی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اپنا انجام شروع ہو جائے گا. حکومت جس دن حقیقی مذاکرات میں داخل ہوگی اسی وقت حکومت کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے وہ مذاکرات سے ہر صورت میں بچتی ہے اور ابھی بھی بچ رہی ہے. اچھا, اب یہ جو مذاکرات کی دعوت دی ہے انہوں نے, اس کے نتیجے میں ان مذاکرات تو ان کا مقصود ہی نہیں ہے فی الحال تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ توجہ ہٹا دیں کہ جی, اور مجھے پتا ہے کہ اس ساری
चीज के पीछे कौन क्या क्या काम कर रहा है, नजरिया क्या काम कर रहा है। मतलब ये है कि पीटीआई की लीडरशिप को इररिलेवेंट करने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात मकसूद नहीं है किसी सूरत। देखें, मैं आपको बताऊं, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो चुके हैं, हम तारीख के वो हैं, मतलब कीड़े हैं। भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात किए पीएनए के साथ, पहले कैदियों को रिहा की। देखिए, मुज़ाकरात की भी कोई कीमत देनी होती है हुकूमत ने। ठीक है दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और आप यही समझते हैं कि जी कि मुज़ाकरात की जो पेशकश की गई है वो खुश आइंद है, लेकिन हुकूमत के लिए शायद उस तरह से मुज़ाकरात किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करते हैं। तो जिस दिन मुज़ाकरात शुरू होंगे तो हुकूमत के लिए हो सकता है कि कोई मुश्किल वक्त भी शुरू हो जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।